गुजरात से मैं हूँ अदनान असगर भट्ट और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंगवाल गरबी में। आज हम बात करेंगे गुजरात के तारीखी पस मंज़र पर। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक नाज़म और मुंगवाल के जो शायर भी हैं, स्कूल टीचर भी हैं, खालिद मुनीर लोधी साहब। मज़ीद जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी के अब तक का सियासी मंजरनामा क्या रहा, तारीख में गुजरात के अब तक कितने नाम रहे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजरात बुनियादी तौर पर क़दामत के हवाले से अगर कहें तो ये ख़ित्ता जो है इसका शुमार यूँ कह लें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही यहाँ पर इसके आसार जो हैं वो नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि कुर्बो जवार का जो ज़मीन का जो रकबा है वो इस चीज़ का पेशे खैमा है कि यहाँ पर क़दामत से ही इंसानी आबादी मौजूद रही है। मौरख़ीन जो हैं उन्होंने लिखते हैं कि यहाँ पर बड़ीला शरीफ या उसके कुर्बो जवार में जो कबूर हैं तवील क़ामत, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की हैं जो कि इब्तदाई दौर में पैदा हुए। बड़ीला शरीफ की कब्र को कहा जाता है कि ये हज़रत कनबीत अलैहिस्सलाम इनका नाम था, जो कि हज़रत आदम के बेटे थे, और ये 70 गज़ तवील दुनिया की तवील क़ामत ये कब्र है। वैसे ये हदीस कुदसिया में भी इस तनाज़र में और कुरान पाक की ये अबारत में भी इस चीज़ का ज़िक्र होता है कि पहले अवाइल दौर में इंसानों की जो कद्दो क़ामत थे वो बहुत तवील होते थे, बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर छोटे हो गए। तो इस हवाले से देखें तो ये ख़ित्ता जो है ये बहुत ही कदीम है। दूसरा ये है कि गुजरात को अगर हम तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो पता चलता है कि यहाँ पे राजा पोरस और सिकंदर आज़म का मडभीड़ जो है वो भी इसी खित्ते में हुआ। तो इस हवाले से भी गुजरात जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। बल्कि यूँ कहें कि इस पर तो तमाम मौर्रखीन जो हैं मुत्तफ़िक़ हैं कि ये सिकंदर आज़म और पोरस का जो आपस में मार्का हुआ वो इसी सरज़मीं पर हुआ। रहा गुजरात शहर जो बनफ़्से नफ़ीस एक शहर की हैसियत रखता है, इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है, तो उस मामले में ये है कि गुजरात जो है ये मुख्तलिफ़ नामों से पहले पहचाना जाता रहा है। कुतुब तारीख़ में इसके बेशुमार नाम है, 3-4 नाम आते हैं, और बार बार दरियाए चनाब की ये सैलाबी रेले की नज़र होने की वजह से यहाँ पे वो जो आबादी थी वो मसमार होती रही और वहाँ एक टीले की शक्ल जो थी वो मौजूद थी। जलालुद्दीन अकबर इसी रास्ते से कश्मीर जाया करता था। कहते हैं कि उसके दूसरे सफ़र के दौरान, कश्मीर का दूसरा सफ़र जो था उसके दौरान, जब वो इस टीले पर पहुंचा दरियाए चनाब को क्रॉस करके, तो उसको ये जगह जो थी वो बड़ी पसंद आई। हर सू हरियाली, सब्ज़ा और वाफर पानी जो था वो देखकर उसका दिल चाहा कि इस जगह को आबाद किया जाए। लिहाजा अकबर ने इरादा किया और अपने मशाहिर से कहा कि इस जगह पर एक किला तामीर किया जाए। उसकी इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक किला तामीर किया गया है, जिसको काफ़ी देर तक किला अकबरी के नाम से जाना जाता रहा है। इस किले की इमारत के अंदर आज भी अकबरी हमाम जो है वो मौजूद है। आज से तकरीबन 30-40 साल पहले वो हमाम जो था वो बाकायदा काम करता था, लेकिन इस वक्त वो हमाम बंद हो चुका है, लेकिन उसके आसार जो हैं मौजूद हैं। किले को बनाने के बाद इसको फसीलों में मुहित कर दिया गया, यानी 4 दीवारी इसकी बना दी गई और उसमें दरवाज़े रख दिए गए जिनके नाम आज भी मशहूर हैं। जिस तरह कालरी दरवाज़ा है, जिस तरह शदौला गेट है, जिस तरह शीशा वाला और टकी जिसको कहते हैं इसको, तो इस तरह करके इसको मुख्तलिफ़ दरवाज़ों में ये मुहित कर दिया गया, जो कि अंदरूने किला जाने का रास्ता होते थे। ये जो डक्की गेट था ये अफवाज के लिए मखसूस था और इसको इसी तर्ज पर बनाया गया जिसके आसार आज भी नुमायाँ नज़र आते हैं कि ऊंचाई की तरफ है,
اونچائی اس لیے رکھی گئی تھی چونکہ سیل بان جو تھے ان کو چڑھائی میں دشواری ہوتی تھی، لہذا ایک ترسیل کے ساتھ ان کی اونچائی بنائی گئی۔ اور باقی دروازے جو تھے وہ عمومی طور پر، ایک کالری دروازہ جو تھا وہ کالرا گاؤں جو ہے اس کی نسبت سے رکھا گیا۔ شہدولی گیٹ جو ہے جو آج بھی موجود ہے اس کو شہدولہ دربار کی نسبت سے رکھا گیا۔ اسی طرح شیشہ والا گیٹ جو تھا اس میں شیشے جو تھے اس وقت کا ورق ہوتا تھا، جس طرح شیش مال ہے اس طرح کا شیشے کا کام تھا، تو اس کو شیشیاں والا گیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گجرات کی فصیل میں چھوٹے چھوٹے دروازے بھی رکھے گئے جو کہ شہر کے اندر جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ گجرات شہر کو جب بنا دیا گیا، یہ 1540 میں شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دور میں جب یہ تعمیر ہو گیا، تو اس وقت پھر ایک مسئلہ درپیش آیا کہ اب اس کا نام کیا رکھا جائے۔ تو اس وقت یہاں پہ جو قومیں آباد تھی وہ جاٹ اور گجر، دو قومیں آباد تھیں۔ یہ جلال پور جٹاں سائڈ پر وہ پبی جو بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ساری آباد کاری تھی۔ منڈی بولدین کی سائڈ پہ چیدہ چیدہ کوئی گاؤں تھا، کیونکہ جو سیلابی ریلے تھے وہ آ کے جو آبادی ہوتی تھی اس کو مسمار کر دیتے تھے، فصلیں تباہ ہو جاتی تھی، لہذا کم لوگ جو تھے وہ آباد کار تھے۔ تو اس وقت یہ جس وقت وہ آباد کار دونوں تھے، دونوں نے چاہا کہ یہ شہر جو ہے اس کا نام جو ہے وہ ہماری گوت پر رکھا، یعنی ہماری، یہ جاٹ کہتے تھے کہ جاٹو کے نام پہ رکھا جائے، اور گجر کہتے تھے کہ نہیں، یہ شہر کا نام جو ہے یہ گجرو کے نام پہ رکھا جائے۔ تو پہلے بھی ان کا آپس میں تنازع چلتا رہتا تھا۔ یہ دونوں قومیں جو تھیں ان کی جو زیادہ تر مال مویشی جو تھے یہ انہوں نے پالنے اور اس سے انہوں نے تجارت کرنی اور چرواہوں کا کام کرتے تھے، کیونکہ وہ علاقہ جو ہے وہاں پہ یہ زراعت جو تھی سخت زمین ہونے کی وجہ سے کم ہوتی تھی، لیکن کرتے تھے مگر بہت کم۔ تو اس وقت پھر جس وقت اکبر کے پاس یہ بات پہنچی گئی ہے تو پہلے ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اب یہ نیا فتنہ کھڑا کریں گے تو اس سے مزید انتشار پیدا ہوگا۔ اکبر نے ان سے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ اس شہر کے نظم و ضبط کو چلانے کے لیے ہمیں 9 لاکھ روپے کی، کچھ 1.25 لاکھ کہتے ہیں، کچھ 9 لاکھ کہتے ہیں، روپے کی ضرورت ہے۔ جو گوت یعنی جو قبیلہ جاٹ یا گجر ان میں سے دونوں میں سے جو یہ اویلیبل کر دے، جو میسر کر دے ہمیں، تو اس کے نام پہ ہم یہ شہر کا نام رکھ دیتے ہیں۔ ہر دو جانب سے کوشش کی گئی، دونوں قومیں جو تھیں جاٹ بھی اور گجر بھی یہ کوشش کرتے رہے۔ بالآخر یہ ایک آدم نامی گجر تھا، یہ روایت تاریخی کہ آدم نامی گجر تھا، اس نے یہ کہا کہ میں دیتا ہوں یہ پیسے۔ تھا وہ ان پڑھ بالکل، اور اس وقت صاحب تھا بھی اتنا ہی، 20 تک گنتی آتی تھی، 1 ویاں 2 ویاں 3 ویاں 4 ویاں 5 ویاں، 20 سے آگے تو کسی کو گنتی نہیں آتی تھی، اتنی لمبی چوڑی رقم کا کون جانتا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے لاکھ آپ کہہ رہے ہو اور کتنے ہوتے ہیں یہ پیسے، مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے ٹوپے ہوتے ہیں۔ ٹوپا اس وقت پڑوپی یا ٹوپا یہ گندم یا یہ جو دان ہوتی ہے اس کو ماپنے کے لیے ایک پیمانہ ہوتا تھا۔ ابھی ہمارے بچپن میں بھی چلتا رہا، جوانی میں بھی چلتا رہا، اب تو ختم ہو گئے ہیں، اب تو وہ ویٹ دوسرا آ گیا، لیکن اس وقت اسی سے۔ تو وہ جو آدم تھا اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ کتنے ٹوپے چاہیے آپ کو۔ تو اس وقت پھر انہوں نے تخمینہ لگا کے کہ ایک ٹوپے میں کتنے سکے آتے ہیں، تو انہوں نے بتایا اتنے ٹوپے چاہیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں۔ تو اسی نسبت سے گجروں کی اس یہ جس نے یہ ٹوپوں کے ساتھ وہ رقم دی تھی آدم نے، اس کے نام پہ آج بھی ایک گاؤں موجود ہے آدم ٹوپا جس کو کہتے ہیں۔ یہ کس جگہ میں واقع ہے؟ یہ تحصیل یہ کھاریاں میں یا گجرات میں میرا خیال ہے واقع ہے، یہ کھاریاں سائڈ پر جائیں تو اس پہ، تو یسرائے عالمگیر میں ہے۔ تو آدم ٹوپا وہ آج بھی موجود ہے، گاؤں آج بھی موجود ہے اسی نسبت سے۔ تو اس نے وہ دیے، اور اس طرح اس شہر کا نام جو تھا، اس قلعے کا نام جو قلعہ اکبری تھا، اس کا نام گجرات پھر رکھا گیا، جس پر یہ جو دوسری قوم تھی جاٹ انہوں نے سوچا کہ اب ایک جگہ پہ ان کو رکھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور اب تو ان میں مزید انتشار پیدا ہوگا، لہٰذا اکبر نے اس وقت ڈیوائیڈ کر دیا کہ جاٹ جو ہیں وہ
یہ منڈی باولدین سائڈ گجرات سے اس جانب ادھر سارے آ کے آباد کار وادی کر لیں اور اپنے حصے کی زمین جتنی چاہتے ہیں وہ لے لیں، اور وہ حصہ جو تھا وہ گجروں کو دے دیا گیا۔ آج بھی جو گوجر برادری ہے اس کا زیادہ تر اس کی قومیں جو وہ اسی سائڈ پہ رہتی ہیں، جبکہ جو جاٹ ہیں وہ اس سائڈ پہ آپ کو کثرت سے ملیں گے۔ تو اس طرح کر کے آ کے انہوں نے پھر یہ آبادکاری کی، زمین جو تھی جتنی جتنی، جس کو کون سا اس وقت زمین کا یہ آج کل کی طرح ٹریکٹر اور یہ سلسلہ تو تھا نہیں، تھوڑی زمین بھی جو تھی اس کو بھی سنبھالنا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود جس کی جتنی جتنی زیادہ اولاد تھی اس نے اتنی اتنی گھیر لی۔ تو اس طرح کر کے پھر یہ شہر جو تھے یہ بھی آہستہ آہستہ آباد ہونے شروع ہو گئے۔ تو یہ گجرات کی ابتدائی جو اس شہر جو موجودہ گجرات ہے اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد گجرات جو ہے وہ ویسے اگر ہم دیکھیں اس کا تاریخی پس منظر اور ریسنٹلی موجودہ حالات اس کے دیکھیں، دریاؤں کے حوالے سے کیا بات ہے؟ دریا یہ تھا کہ یہ اس کو دوآبا کہتے ہیں، دو دریا ہیں، ایک دریائے جیلم ہے اور دوسرا دریائے چناب ہے، اس کے وسط میں گجرات ہے۔ تو یہ شروع سے ہی بڑا اٹریکٹیو رہا ہے، دلکشی اس کی رہی ہے، کیونکہ جس وقت طویل سفر پہاڑوں میں کاٹ کر اس وقت کے ادھر سے مقدونیوں سے لے کے یعنی سکندر اعظم سے لے کے ابدالی تک، شاہ ابدالی تک یہ ان دروں سے آتے تھے، پہاڑوں سے آتے تھے۔ تو آ کے جس وقت وہ تھکے ہاری فوجیں جو تھی وہ چٹانوں اور بیابانوں میں سے ہوتی ہوتی جس وقت آتی تو آگے آ کے ان کو ہریالی آرسو نظر آتی ہے اور ہر طرف ایک رونق اور پانی کی ریل پیل۔ تو یہاں آ کے پھر یہ علاقہ جو تھا ان کو، ان کی نظروں کو بھی بڑا پیارا لگتا اور ویسے بھی ان کی کوشش ہوتی کہ اس علاقے پر اپنا تسلط قائم کریں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے، یہ علاقہ تب سے لے کے رنجیت سنگھ کے دور تک یہ میدان جنگی بنا رہا ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو یہ گجرات کا اس دوآبے میں ہونا جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی خوبصورتی کی اس وقت سے لے کے آج تک کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ بھی ایک گجرات کو خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں، دونوں شکلوں میں۔ سر گجرات میں اب تک کتنے نشانے ادھر آئے اور سیاسی پنصرنامہ کیا رہا ہے؟ کون سے بڑے بڑے سیاسی نام بڑے جو پاکستان کی سیاست میں؟ جی گجرات شروع سے ہی تقریباً یہ تاریخ کے حوالے کو کے اوراق جو ہیں ان کو خریدیں تو پتہ چلتا ہے کہ گجرات کا ایک اپنا تاریخی پس منظر ہے۔ وہ نہ صرف تاریخ پاکستان میں بلکہ اس سے پہلے بھی گجرات جو ہے علمی حوالے سے یہاں پہ بڑے بڑے شعراء جو ہیں انہوں نے جنم لیا ہے، اور اسی طرح گجرات میں ادبی حوالے کے علاوہ عسکری حوالے سے دیکھیں تو آج بھی گجرات کے پاس تین یہ ہمارے پر نشان حیدر موجود ہیں، جو کہ ایک تاریخ ہے، یعنی گجرات کی جو قوم ہے، یہ گجرات کی عوام جو ہے اس میں بہادری بھی پائی جاتی ہے، یہ جرری بھی ہیں بڑے۔ اور اسی طرح آپ اگر یہ دینی حوالے سے یا اسلامی حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی آپ کو گجرات میں بڑے بڑے گراں قدر بلند اولیاء جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، جنہوں نے اشاعت اسلام کے لیے اپنا بڑا بڑا کام کیا ہے۔ کچھ جو ہیں ان کے نام جو ہیں وہ سر فہرست آ جاتے ہیں، کچھ کے نام ذرا پیچھے آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ان کا درجہ ہے۔ تو یہ کنجا کی دھرتی جو ہے یہ ادبی حوالے سے آپ دیکھ لیں، غنیمت کنجائی، شریف کنجائی، اور اس کے بعد پھر اور بے شمار آج بھی وہاں کافی شعراء کرام جو ہے موجود ہیں، ادب کا بڑا وہ۔ اسی طرح منگوال کو دیکھ لے تو یہاں پہ سیاسی ہماج گاہ، یہاں پہ چودھری اعتزاز حسن جو ہے یہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے آج کل، وہ بہترین قانون دان بھی ہے، سیاست دان بھی ہے اور تجزیہ نگار ہے بہترین، اس کا اپنا ایک کردار ہے۔ تو اسی طرح یہ گجرات میں اگر آپ نواب زادے دیکھیں تو ان کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ چودھری بہول بخش جو چودھری اعتزاز حسن کا دادا تھا، اس کا اپنا تحریک پاکستان میں بڑا کردار رہا ہے، یہ سرکردہ لوگوں میں تھا تحریک پاکستان میں۔ اس وقت کی ایجیٹیشن جو تحریک چلی تھی اس میں پیش ہوتا تھا، اور اس کا یہ قائد اعظم کے یہ قریبی رفقا میں اس کا شمار ہوتا۔ تو اس طرح کر کے گجرات کا اگر آپ سیاسی پس منظر دیکھیں تو وہ بھی بڑا نمایاں ہے۔
اس کا ہر حوالے سے اب کیا تبدیلی آ گئی ہے گجرات میں، اس کیا کیا جی بالکل اس وقت یہ ہے کہ گجرات پہلے ضلع جو تھا اس میں منڈی بہاولدین گجرات کا حصہ تھا اور ملک وال تک گجرات کا رقبہ تھا. بعد ازاں پھر یہ اس کی جو اس سائڈ کے لوگ تھے کچہریاں یا دیگر کاموں کے لیے ڈسٹرکٹ امور کے لیے ان کو آنا پڑتا تھا اور کافی سفر تھا اس وقت. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر چودھری پرویز لائی صاحب جس وقت یا چودھری شجاعت صاحب جس وقت مشرف دور آیا تو انہوں نے ڈسٹرکٹ گجرات کو ڈیوائیڈ کر کے منڈی بہاولدین ایک علیحدہ ضلع بنا دیا. حالانکہ منڈی بہاولدین کا انگریز دور میں نقشے میں نام نہیں نظر آتا. یہ کس سال کی بات ہے جب یہ ڈیوائیڈ ہوئے؟ یہ مشرف دور کی بات ہے، مشرف دور میں ہوئے تھے. اور اب یہ ہے کہ اب جو گورنمنٹ آئی ہے ابھی ریسنٹلی یہ جو ٹینور چل رہا ہے اس میں گجرات کو چودھری پرویز لائی جب وزیر اعلیٰ بنا عدم اعتماد سے پہلے تو اس وقت اس نے یہ ایک اور کارنامہ سر انجام دیا کہ گجرات کو اس نے ڈویژن کا جو درجہ تھا وہ دیا اور اس میں یہ جو ضلع حافظ آباد ہے اور وزیر آباد کو شامل کر کے تو گجرات کو ڈویژن بنایا. بعد ازاں جس وقت یہ عدم اعتماد آیا چودھری پرویز لائی صاحب پر اور وہ ان کا نگران حکومت نے وہ ڈویژن جو تھا اس کو بلکہ اس کے علاوہ اور بھی جو انہوں نے تعیناتیاں کی ہوئی تھی افسران کی ساری کو تقریباً انہوں نے ایبسلوٹلی ختم کر دیا جس میں یہ ڈویژن بھی ختم ہو گیا. حالانکہ اس کی عمارتوں کا اور اس کے پروسیس سارا شروع تھا لیکن تاحال ابھی جو اس وقت ہے وہ چودھری نعمان صاحب کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ پٹیشن دائر کی اور اس تناظر میں چودھری برادران جو ہیں پرویز لائی صاحب مونس لائی صاحب ان کو کافی حمایت بھی حاصل تھی، سرپرستی تھی. اس سرپرستی میں یہ ڈویژن جو ہے وہ پھر بن گیا. پہلے گجرات میں کیا مشہور ہوتا تھا اور اب کیا مشہور ہوتا گجرات میں؟ اوائل میں گجرات میں سب سے پہلے جس وقت قلعہ تھا اکبر کے دور سے جہانگیر کا دور اور اس کے بعد یہ مغل جو امپائر تھن کا جو دور تھا اس میں گجرات کی تلواریں بڑی مشہور تھیں. تلواریں جو تھیں وہ گجرات کی اس حد تک مشہور تھی کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا تھا. جس طرح گجرات کے پنکھے یا گجرات کی پاٹری یہ برتن سازی بھی گجرات کی قدیم روایتوں میں ہے کیونکہ قصہ سونی مئی وال میں یہ برتنوں کا ذکر آتا ہے کہ بڑے نفیس برتن بنتے تھے اس وقت بھی. اس وقت سے لے کے تاحال یہ برتن سازی جو ہے آج بھی گجرات کی پاٹری جو ہے بڑی مشہور ہے. اور اس کے علاوہ پنکھا سازی ہے جس طرح اس وقت گجرات یا فرنیچر کی انڈسٹری جو ہے بڑی فعال ہے. اسی طرح یہ شوز کی انڈسٹری بڑی فعال ہے جس طرح یہ سروس جو ہے اس کا اجرا ہی ادھر سے ہوا تھا. باٹا کا بھی ادھر تھا پہلے لیکن وہ تو ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں جو تھیں اس کے ساتھ ساتھ اس وقت چونکہ سپہ سلاری جو تھی یہ اس میں تلواریں زیادہ جو تھیں وہ کام آتی تھی تو اس وقت گجرات کی تلواریں جو تھی یہ بین الاقوامی سطح پر نہ صرف کہ پاکستان تو تھا ہی نہیں نا، یہ تو 47 میں بنا، اس سے پہلے پورے انڈیا میں اور گرد و نواح میں بھی گجرات کی تلواریں بڑی مانی جاتی تھی کہ یہ بہت ماشاءاللہ جس وقت تو گجرات کا نام آتا تھا تلوار پر تو اس تلوار کو ایک خاص اہمیت ملتی تھی. تو یہ گجرات کی اس وقت تلواریں جو تھیں وہ بڑی مشہور تھیں. ہر لمحہ ہر خبر شان سے